अस्सलाम वालेकुम सामीन। खैबर पुख्तनख्वा के तारीख़ में एक बहुत ही बड़ा मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था। शुरू में काफ़ी ज़्यादा तनकीद लोगों ने की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद लाहौर में जब मेट्रो बस का जो मंसूबा शुरू हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ के साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब और इसके साथ साथ इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी उन लोगों पे। कभी जंगला बस के ज़रिए से उनको जो है तनकीद का निशाना बनाया, तो कभी दूसरे जो उनके जो वो बातें थे उनके ज़रिए से उसको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ये मंसूबा शुरू किया। इस मंसूबे में कितनी करप्शन हुई, इस मंसूबे में क्या क्या नुकसानात इस शहर को उठाने पड़े। यहाँ पर दूसरे जो मंसूबे शुरू किए थे जिसको हम जो सुनामी था, जिसको क्लीन एंड ग्रीन पेशावर जिसको कहा जाता था, उसके लिए अरबों रुपए सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किए। उस मंसूबे को इस BRT की वजह से क्या क्या नुकसानात उठाने पड़े, इसके साथ साथ यहाँ पर सीने के अमराज, नज़ला, ज़ुकाम और दूसरे कितने मसाइल इस BRT के गर्द व गुबार की वजह से बने। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताता चले कि पिछले कई अरसे से पेशावर में ट्रैफिक मसाइल जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और यहाँ के शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इस मंसूबे के हवाले से। हमारे साथ पेशावर के सहाफ़ी, जो सीनियर सहाफ़ी है, जो तज़िया निगार है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस मंसूबे के हवाले से, उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मुसर्रतुल्लाह जान से मौजूद है जो कि कई अखबार और TV चैनल्स में काम कर चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो मंसूबा पेशावर में शुरू किया गया था, पहले तो इसको तनकीद का निशाना बनाया जब ये लाहौर में बनाया गया पंजाब हुकूमत ने, फिर क्यों ये मंसूबा यहाँ पर शुरू किया और इस मंसूबे से इस शहर को, इस सूबे को, यहाँ के अवाम को क्या क्या नुकसानात उठाने पड़े। शुक्रिया। सबसे जो बड़ी बात है कि जब इमरान खान और उनकी टीम जो है दावे करती थी, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाती थी, लेकिन जब ये सिलसिला यहाँ पे शुरू किया गया तो बाकायदा एडवोकेट जनरल अब्दुल लतीफ़ यूसुफ़ज़ई ने हाई कोर्ट में बयान दिया कि ये हमारे आगाज़ के मंसूबा था 2013 में, लेकिन इसको अभी शुरू कर रहे हैं। और सबसे जो नुकसान जो हुआ, जो 6 माह का इन्होंने ऐलान किया था, वो उनमें मुकम्मल नहीं किया। जो नुकसान ताजरों को आज भी उठाना पड़ रहा है कि पेशावर शहर के अंदरून जो रिश्तू है मुकम्मल तौर पर ताजिर बरादरी का कारोबार ख़त्म हो चुका है, जो रोज़गार है वो ख़त्म है, जबकि बीमारियां फैल रही है। जितना पैसा इन लोगों ने इस बकौल इनकी जंगला बस पे लगाया, अगर ये रकम इस सड़क को जो साइड पे प्लाजे हैं इनको देते और उनको ख़त्म करते तो इससे जो न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव ख़त्म होता बल्कि आने वाले 10 साल में भी ये मसाइल पैदा ना होते। लेकिन सिर्फ अपनी कमीशन की खातिर, अपने फ़ायदे की खातिर इन्होंने ये फैसला मंसूबा शुरू किया जो अभी तक जो है जारी है। और इसका नुकसान सा जो है गवर्नमेंट तो चली गई, लेकिन आवाम को अगले जो उनके अगली नस्लों को देना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज़ अदायगी हमारे बच्चों ने अदा करना है। और सबसे जो अजीब बात है कि जो मेट्रो बस है लाहौर में, इसके ख़िलाफ़ सुबह जो हुकूमत है वो नेब गई है, लेकिन इस मंसूबे के ख़िलाफ़ जब बात की गई तो पेशावर हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, चेकिंग की जाए। लेकिन सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और इस जो केस है कि जी इनको रोका जाए, तो नेब को रोका गया कि ये इनको इसकी इंक्वायरी की जाए। जब कोई और करता है तो वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उन पे क्रिटिसिज्म की जाती है। लेकिन अगर तब्दीली और सूबाई हुकूमत करती है PTI की तो उनके लिए अलग कानून है। अच्छा, आपने बताया जो टाइम उन्होंने दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 6 महीनों में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बदकिस्मती से वो 6 महीने तो गुजर गए, लेकिन अभी तक क्या लगता है आपको ये चमकनी से जो हयाताबाद तक ये जो BRT का जो मंसूबा शुरू हुआ है कब तक कंप्लीट होगा? मज़ीद कितने पैसे लगेंगे? अभी तक कितने लग चुके हैं? इन्होंने आगाज़ में 58 अरब रुपये की बात की थी, जो अब तक तकरीबन 86 अरब से भी ऊपर हो चला जा चुका है। अभी तक कंफर्म नहीं कि कब तक ये मुकम्मल होगा। ये तो कह रहे हैं कि जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा, जुलाई 2019 तक, लेकिन मुश्किल है। सबसे जो बड़ी बात आपको अगर मैं बता दूं कि
پی ڈی اے کے جو ملازمین ہیں وہ سرکار کے ملازم ہیں، عوام کے ملازم ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو دگنی تنخواہ پہ کہ اپنی جو روٹین کی نوکری کرتے ہیں الگ بات ہے، جبکہ اگر شام کو اگر پی ڈی اے میں دوبارہ ان کی بی آئی ٹی میں کام کرتے ہیں تو اس کی الگ سے ادائیگی کی جاتی ہے، ان جو ٹینکر استعمال ہوتے ہیں ان کو الگ سے ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو کنٹریکٹروں کو نوازا جا رہا ہے اور پیسہ عوام کا اڑایا جا رہا ہے، اس حوالے سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مصیبت سب سے جو بڑی بات ہے کہ اس صوبے میں اپوزیشن کوئی نہیں ہے وہ اس ایشو کو اٹھا سکے۔ اچھا، کیا کہیں گے منصوبے میں انجینئرز کا بھی سنا ہے کہ کچھ انجینئرز نے بھی یہاں پر استعفیٰ دیا ہے اور کچھ انجینئرز کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ جو ٹائم ابھی انہوں نے دیا ہے یہ بھی مشکل ہے کہ اس عرصے میں یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچ جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو منصوبہ شروع کیا تھا کاغذوں میں صرف کیونکہ الیکشن آئے تھے اور ان کو اخراجات کے لیے پیسے چاہیے تھے، وہ انہوں نے نکال دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اب مدینہ کی آبادی بڑھ رہی ہے تو کیا کریں، تو ان کو کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی مدینہ سے باہر شہر لے جائیں اور نیا شہر آباد کریں، بجائے اس کو پشاور پہ روڈ کو یہاں پر اتنے پیسے لگانے کے اگر اس شہر سے باہر کرتے ہیں، کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو نہ صرف آبادی کا دباؤ باہر بڑھتا اور یہ ٹریفک دباؤ بھی ختم ہوتا، صورتحال بہتر ہوتی، لیکن صرف یہ صرف سوشل میڈیا پہ اور ابھی تو ان کے پاس گورنمنٹ بھی ہے تو اب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے تو سب کچھ یہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچنے کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کے ٹریفک مسائل حل ہو جائیں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے یا مزید اس میں بڑھنے کا انکشاف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مسائل مزید بڑھیں گے کیونکہ دیکھیں ایک تو یہاں پر رکشوں کی برمار ہے، بجائے اس کے کہ یہ سائڈ کو بہتر کرتے، ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں، آپ کے یہاں پہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد رکشے چل رہے ہیں بغیر پرمٹ کے، اسی طرح ٹیکسیاں ہیں تو اور وہ بھی پرانی ماڈل کی، تو جو صورتحال ہے اس میں آپ میں نہیں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کمی آئے گی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خواتین بھی موجود ہیں، روزانہ کے حساب سے یہاں لوگ جاتے ہیں، اس روٹ کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے آپ یونیورسٹی جاتی ہے، کالج جاتی ہے تو اس بی آر ٹی منصوبے کے وجہ سے یہاں پر لوگوں کو کتنے مشکلات ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو کتنے مشکلات ہیں؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یونیورسٹی یا جو بھی ہم کبھی کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پہ روز رش ہوتا ہے، ٹریفک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے یا کچھ اور بھی مسئلے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اور بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ منصوبہ ابھی تکمیل تک پہنچا نہیں ہے، ابھی تک افتتاح نہیں ہوا ہے اس منصوبے کا، اور جگہ جگہ جو ہے یہ جگہ خراب ہوئے ہیں، دراڑیں ہیں اس میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہے ٹائم پہ ان کو کمپلیٹ کر لے، کیونکہ بہت ٹائم سے جو ہے یہ ان کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ بھی جو ہے لاپرواہ ہے، نہ مطلب کوئی بھی اس کے لیے سٹیپ نہیں اٹھا رہا کہ یہ ٹائم پہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، تو میں گورنمنٹ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ بس ٹائم پہ جو ہے یہ کر لیں۔ اچھا، یہاں کے نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور تبدیلی کے نعرے جو گا رہے تھے، جو گن گا رہے تھے، کیا سمجھتی ہے آپ، کیا پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی اپنے جو ینگ ہے، اپنے جو یوتھ ہے اس میں مقبول ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں کیونکہ عمران خان جو ہے انہوں نے جو کہا تھا وہ جو ہے ان پہ پورا نہیں اتر رہے، کیونکہ میں خود جو ہے ان کی بہت بڑی فین تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ جو مطلب جو لاپرواہی کا وہ جو مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس بی آر ٹی کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہے، آفس والوں کو مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہے، تو میں جو پرسنلی جو ہوں ان کی ابھی اگینسٹ ہوں، کیونکہ انہوں نے جو ہے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا فی الحال۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان یا یہاں کے سی ایم جو ہے ان سے کوئی گلہ، کوئی پیغام دینا چاہے گی آپ؟ گلا تو نہیں ہے لیکن پہلے تو یہ بی آر ٹی کی بات ہے کہ ان کو جو ہے ٹائم پہ یہ سب کرنا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے، لیکن پہ میسیج یہ ہے کہ میں عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ یوتھ کے جو ہے ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہے، بہت سے لوگوں کی یوتھ میں بھی ہے، اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہے،
تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترے اور اپنے جو ان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ٹائم پہ وہ کر لے۔ بہت شکریہ اپنے خیالات ہمارے ساتھ شریک کرنے کا۔ یہ ایک نوجوان خواتین جو ہے یہاں پر آئی تھی، ہمارے ساتھ بات کی، انہوں نے ان کے جو توقعات تھے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں کے یوتھ جو ہے وہ بے تحاشا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہاں کے یوتھ کا یہی کہنا ہے کہ روزانہ کے حساب سے جب بھی وہ یونیورسٹی جاتے ہیں، جب بھی وہ کالج جاتے ہیں تو ان کو بے شمار مسائل جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پشاور کے ایک سینئر صحافی موجود ہے جو کہ مختلف اخباروں میں، ٹی وی چینلز میں کام کر چکے ہیں، وہ ہمیں تجزیہ دیں گے، وہ اس منصوبے پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر داور صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس کے بعد کیا کہیں گے، یہ منصوبہ ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچا اور تکمیل سے پہلے ہی اس میں جگہ جگہ دراڑیں ہیں۔ مطلب یہ کہ تکمیل سے پہلے ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسی حکومت نے یہ جو باب پشاور کا جو اوور ہیڈ برج بنا لیا، پہلے تو وہ ابھی ٹوٹ گیا ہے، وہاں پر جو بڑی گاڑیاں ہیں اس کا آمد و رفت بند کر دیا ہے، اور اس کے بعد ابھی یہ جو BRT جو گزشتہ 1-1.5 سال سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں پشاور میں، یہاں کے جو لوگ ذلیل ہم نے دیکھے ہیں، گرمی میں اتنے مشکلات تھے لوگوں کو، لیکن پھر بھی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ BRT کا جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم مستفید ہو جائیں گے۔ لیکن اب جو دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ دراڑیں ہیں، ابھی بننا نہیں ہے، کام چل رہا ہے اس کے اوپر، اور بہت سارا کام باقی ہے، ابھی یہ نہیں کہ کمپلیٹ ہے، لیکن جو کام ہو چکا ہے اس میں دراڑیں پیدا ہو چکا ہے۔ جو ہماری اطلاعات ہے وہ تو اس کی ایک یہ وجوہات بھی ہے، کچھ ایسے ریزن بھی آ رہے ہیں سامنے کہ جو کمپنی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، جس کمپنی کو یہ ٹیکہ دیا ہے، وہ ٹیکہ پنجاب حکومت میں بالکل بلیک لسٹ ہے، اس کو کہیں پر بھی گورنمنٹ پروجیکٹ کی طرف سے کوئی ٹیکہ نہیں دیا جا رہا تھا، بلیک لسٹ ہے، اور وہ اسی کے جیسے کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے سنا ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن کافی ایک 99% تک یہ بات درست ہے کہ چونکہ الیکشن سر پر آ رہے تھے 2018 کے جو انتخابات تھے، تو اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو PTI حکومت، عمران خان خود جو ڈی چوک میں اس وقت دھرنے دے رہے تھے اور اب وزیر اعظم ہیں، تو انہوں نے پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ جنگ لبس بنا رہے ہیں، مختلف قسم کے اس کے نخرے اڑا رہے تھے۔ لیکن اب آخر کار جب الیکشن آ رہے تھے تو خود انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ اناؤنس کیا، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے ذرائع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حکومت ختم ہوتے جا رہا تھا، انتخابات آ رہے تھے، اور اس کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ جس میں کرپشن کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اربوں کے حساب سے اس کمپنی سے انہوں نے، پرویز خٹک نے خود نقد پیسے لیے ہیں۔ تو میں 100% کنفرم نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ جو ڈاؤٹ مل رہا ہے، جو ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ 58 ارب روپے سے 58 ارب روپے سے یہ پروجیکٹ شروع ہے، جو اس وقت 88 ارب تک پہنچ چکی ہے، اور اب بھی پورا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو میرا خیال میں جو لوگوں کے اسے توقعات تھے اب تو وہ بھی نہیں رہے، اور لوگ جو ذلیل ہو گئے 1 سال 1.5 سال تک، وہ بھی ذلیل ہو گئے، اور اب ایک بار پھر مطلب اس کے یہاں پر ختم، ضلالت والی بات ختم نہیں ہے، 1.5 سال تک اور یا سال تک اور بھی جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، سب سے دلچسپ بات کہ نہ تو ابھی شروع ہے، نہ کسی نے جنگلہ بس دیکھا، نہ کسی نے ڈائیو دیکھی، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ لوگ تماشے کر رہے ہیں۔ جو منصوبہ جو پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے اس میں جو دراڑیں آئی ہے اور لوگوں کے توقعات جو تھے وہ ختم ہو گئے، لوگوں کی جو امیدیں تھے اس پر پانی پھر گیا، کیونکہ جو منصوبہ اتنے بڑے فنڈ سے اتنے زیادہ نقصان، اب پتہ نہیں ہے، ہم تو قرض اس کا چکائیں گے، ہمارے بچے، ہمارے اولاد بھی اس قرضے سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں، اتنا بڑا قرضہ آ گیا۔ اور حال یہ ہے کہ بننے سے قبل یہاں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ صوبائی حکومت یا PTI حکومت جو مرکزی ہیں یہ نقصان برداشت کر سکیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی لوگ آ کے اس سے پوچھیں گے کہ پہلے تو پشاور بیوٹیفیکیشن کے نام پر
توڑ پھوڑ کیا اور 7-8 ارب روپے نقصان ہو گیا اس میں. پھر اس کو دوبارہ توڑ کے BRT شروع کر دیا. اب BRT سے بھی اگر 1 ارب تک بھی پیسہ خرچ ہو جائے تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہوگی, خوشائند بات ہوگی, لیکن میرا نہیں خیال کہ 1 ارب روپے بھی اس سے کمپلیٹ ہو سکے. اور یہ مسلسل قرضے ہیں کہ ہم پر بڑھ رہے ہیں اور ہمیں تو دینا ہے. جی, قرضے روز بروز بڑھ رہے ہیں, منصوبہ ابھی تکمیل تک پہنچا نہیں ہے, اس میں ابھی سے دراڑیں جو ہے وہ ابھی سے پڑی ہوئی ہے. جگہ جگہ پر انکشافات یہ بھی آئے ہیں کہ کرپشن اس میں اتنا ہوا ہے. ہمارے جو پرویز خٹک صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اس نے کرپشن کی ہے. آپ نے بیوٹیفیکیشن کی بات کی تو پشاور کی بیوٹیفیکیشن کتنی خراب ہوئی ہے اس منصوبے کی وجہ سے, کتنا گرد و غبار آلودگی میں کتنا اضافہ ہوا ہے, کتنی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے اس منصوبے کے بعد. دیکھیے منصوبہ تو یہی ہے کہ جو ہمارے پشاور ٹریفک پولیس ہے باقاعدہ وہ چیسٹ کے مریض بن گئے ہیں سارے. اس طرح لوگوں کا بھی یہی حال ہے. سب سے بڑی بات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری یونیورسٹی روڈ جہاں پر BRT بن رہے ہیں, حاجی کیمپ سے لے کر جو چمکنی سے لے کر حیات آباد تک جتنے بھی دکانیں ہیں وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں. اس کا روزگار ختم ہے گزشتہ 1-1.5 سال سے, اور اب بھی 1-1.5 سال تک یہ روزگار ختم ہوتا جائے گا. لوگوں میں سینے کی بیماریاں, مختلف دمے کی جو مریض تھے وہ, اور خصوصاً جو ٹریفک پولیس جو ہمارے اہلکار جہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان صحافی بھی موجود ہیں, انہوں نے کافی کام کیا ہے اس منصوبے کے اوپر. وہ جو ہے پولوشن جس میں ایئر پولوشن, نوائز پولوشن کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی دیگر جو یہاں پر منصوبے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر عوام جو ہے, یوتھ جو ہے, جو نقصان اٹھانا ان کو پڑ رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں کیا کیا نقصانات انوائرمنٹل پولوشن, اس کے علاوہ ڈسٹ اور دوسری بیماریاں جو پڑ رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے, کتنا کام کیا ہے آپ نے؟ جی بالکل, پہلے تو میں BRT منصوبے کے حوالے سے بات کروں کہ BRT جو منصوبہ ہے یہ میں اس پہ کیا بولوں گا, بلکہ یہ تو خود پہلے ہم سنتے تھے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, لیکن جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو اب تو BRT کی جو دیواریں ہیں ان کے تو زبان بھی ہے, کیونکہ یہ تو اب بولنے لگے ہیں. اگر آپ فوٹیج میں دیواروں کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئی ہیں. ابھی سے وہ اپنی معیار کے بارے میں جو ہیں وہ بول رہی ہیں, اور حکومت کی ناکامیوں کے بارے میں دیواریں خود بول رہی ہیں. دیواریں خود ہمیں دکھا رہی ہیں کہ کس طرح ان کے کنٹریکٹر جو ہیں, ان کے جو PDA جو ہے, ان کی ناکامیوں کے حوالے سے یہ دیواریں جو ہیں وہ اب بات کر رہی ہیں. اور جس طرح کہ آپ نے پولوشن کی بات کی تو پشاور میں پولوشن جو ہے وہ اب اس کی حدیں جو ہیں وہ معلوم نہیں ہے. میرے پاس اب بھی اس وقت اگر آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں تو وہ انوائرمنٹل پہ ایک کتاب ہے. اب بھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ BRT کی وجہ سے کتنا جو نوائز پولوشن ہے وہ پشاور میں ابھی پیدا ہو رہا ہے. تقریباً پشاور کی نوائز پولوشن کی اگر بات کی جائے تو پشاور میں 85 dB جو ہے وہ WHO نے حد جو ہے وہ مقرر کی ہے. لیکن اس وقت اگر پشاور کی نوائز پولوشن کی بات کی جائے تو پشاور میں نوائز پولوشن 101 کو ہٹ کر چکا ہے, 101 dBs. اور dBs میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نوائز پولوشن کے کازز کیا ہیں. یہ جو ہم آج کل ٹینس کے شکار ہو رہے ہیں, آج کل جو لوگ بلڈ پریشر کے شکار ہو رہے ہیں, آج کل لوگ جو ہیئر لاس کے شکار ہو رہے ہیں, اور مختلف ایسی بیماریاں ہیں, تو یہ ساری بیماریاں نوائز پولوشن کی وجہ سے ہیں. اگر ہم ایئر پولوشن کی بات کریں, ڈسٹ کی بات کریں تو پشاور میں جگہ جگہ آپ کو ڈسٹ نظر آئے گی, گاڑیوں کا سموک نظر آئے گا. اور یہ جو ٹریفک ہم دیکھ رہے ہیں روز ہمیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور خاص کر اگر میں فردوس کی بات کروں تو فردوس میں بھی ہمیں 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. سب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مسئلہ ہے, جو آفس کے لوگ ہیں ان کو مسئلہ ہے. میں خود جب وہاں سے آتا ہوں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی میں اس دن میری ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی اور اسموکنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اسموکنگ سے کیا کیا مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ آج کل جو پشاور کے حالات ہیں وہ اگر کوئی بندہ اسموکنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا, کیونکہ پشاور کی جو ڈسٹ ہے, پشاور کی جو دھول ہے, پشاور کی جو پولوشن ہے, سبھی ایسے وہ معلوم ہوتے ہیں کہ وہ اسموکنگ کے ایڈکٹ ہیں. کیونکہ اگر ہم اس ڈسٹ کو, اس دھول کو ہم انہیل کرتے ہیں تو لازمی بات ہے ہمارے لنگز پر بھی اس کا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے, ہمارے چیسٹ پر بھی اس کا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے. اور خاص کر کے ماہرین نے اس کے ٹائم کے حوالے سے بھی بات کی کہ 6 مہینے سے لے کر اب 1 سال سے زیادہ اس کا ہو گیا ہے. تو یہ حکومت کی ناکامی ہے, یہ PDA کی ناکامی ہے. اس پر اگر ہم کچھ کہیں تو تنقید آئے گی, اگر ان کی دیواریں خود کچھ کہیں تو پھر میرے خیال میں
तनकीद का कोई जवाज़ नहीं बनता। बहुत शुक्रिया कीमती राय शेयर करने के लिए। मुस्तफ़ा हमारे साथ थे, नौजवान सहाफ़ी जो काफ़ी महारत रखते हैं, यहाँ पर काफ़ी काम कर चुके हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे। कभी पेशावर को हम फूलों का शहर कहते थे, लेकिन अब बदकिस्मती से इसको हम गर्द और गुबार का शहर कहें तो हम गलत नहीं होंगे। जिस तरह मुस्तफ़ा ने कहा कि अगर कोई स्मोकिंग नहीं भी करता, अगर कोई सिगरेट इस्तेमाल नहीं भी करता और यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो वो जो है सीने और इस तरह गले की बीमारी में मुब्तला होगा। ये मुस्तफ़ा का कहना नहीं है, बल्कि पेशावर के डॉक्टरों का कहना है। इसके साथ साथ यहाँ जितने भी ताजिर हैं जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, चमकनी से लेकर कारखानों हयाताबाद तक जितने भी मार्केटें हैं, उन तमाम मार्केटों के मालिकान जितने भी ताजरान हैं, उनका ये कहना है कि उनका कारोबार भी इंतहाई ख़राब हुआ है इस मंसूबे की वजह से। हुकूमत ने उनको 6 महीने का टाइम तो दिया था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ये मंसूबा तकमील तक नहीं पहुंचा। इस वक्त हमारे साथ एक ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या नुकसानात उठाने पड़े यहाँ के ताजिरों को, यहाँ के ताजिरों को कितना नुकसान उठाना पड़ा, आप ख़ुद कितना नुकसान कर चुके हैं इस मंसूबे की वजह से? जी, हम तो ये देख रहे हैं कि ये हमें हमेशा कह देते हैं 5 महीने 6 महीने 1 साल हो गया है, इसका अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ। नुकसान जो हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन जो ये नुकसान करके जा रहे हैं, अगले 50 साल तक ये इस रोड का हाल जो बुरा हो गया है, ये 50 साल तक कवर नहीं हो सकेगा। फिर जो आने वाली हुकूमत यही कहेगी कि ये गंद पिछली हुकूमत का है, और ये वाकई इस हुकूमत ने गंद डाल दिया, ये गंद अगले 50 साल में साफ़ नहीं हो सकेगा। बाकी माली परेशानी और जो सेहत के बारे में जो बातें की हैं, ये अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो ये इसको जो अरबों रुपए ये ज़ाया हो गया है, इसका हिसाब कौन देगा? बात सुनिए आपने इस बुज़ुर्ग की। इसका कहना है कि यहाँ के ताजिर बरादरी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कारोबार जो हैं वो मुकम्मल ख़राब हो चुके हैं। जितने भी पेशावर के बड़े बड़े ताजिर हैं, जितने भी तिजारती मरकज़ हैं, सब ख़राब हो चुके हैं इस मंसूबे की वजह से। एक तरफ जहाँ पर पोल्यूशन जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रैफिक मसाइल में भी दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहे हैं। यहाँ के जो शहरी हैं वो मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर है, जबकि इसमें हमारे साथ सीनियर सहाफ़ियों ने ये भी कहा है कि इस मंसूबे में करप्शन भी हुई है, जबकि करप्शन के साथ साथ यहाँ पर दीगर जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो भी ख़राब हुए हैं, जिसमें क्लीन एंड ग्रीन पेशावर है, जिसमें बिलियन ट्रीज़ का वो प्रोजेक्ट है, जिसमें वो यहाँ पर खूबसूरती के लिए जो प्रोजेक्ट है, वो सब प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर ख़राब हुए हैं। अभी तक इफ्तिताह नहीं हुआ है इस प्रोजेक्ट को, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जंगला बस कहा था। ख़ुद पेशावर में जंगला बस उन्होंने इफ्तिताह किया, उन्होंने काम शुरू किया। 6 महीने का टाइम दिया लोगों को, 6 महीने में मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। और इसमें जगह जगह दरारें जो हैं वो पैदा हुई है, जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि ये मंसूबा इफ्तिताह से पहले नाकामी की तरफ रवा दवा है। जी।